अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़कर में खुश आमदीद। तैयार हो जाएं, फिल्म चलने वाली है और उसका ट्रेलर भी मंजर आम पर आ गया, जहां पर एक धींगा मुश्ती की कैफियत नज़र आएगी। आपको लोग एक दूसरे का गिरेबान या बाल नोचते हुए नज़र आएंगे। और इसका जो ट्रेलर है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त पीटीआई के रॉक स्टार यानी शहबाज गिल साहब उस ट्रेलर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नुमायां नज़र आएंगे और वो रगेद रहे होंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब को। और शेख रशीद अहमद साहब के साथ ये तो होना ही था, क्योंकि आजकल की जो सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान साहब उधार रखने के तो किसी तौर पर भी कायल नहीं। और कल आ चुके एक वीलॉग के अंदर मैंने आपको शेख रशीद अहमद साहब की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक के जो दूसरा एडिशन है उसके कुछ इक़्तिसाबात आपके सामने पेश किए थे। तो जवाब आना तो बनता था और फिर जवाब आया और रॉक स्टार यानी शहबाज गिल साहब की तरफ से जवाब आया। और शहबाज गिल साहब ने जो शेख रशीद अहमद साहब पर मलबा गिरा दिया, यानी ये इस वक्त जो बात चल रही है नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने की, जिसके ऊपर मोहसिन बेग साहब इस वक्त जेल में भी हैं, उनके रिमांड में भी अब 3 दिन का इजाफा हो गया। तो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने की तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी शेख रशीद अहमद पर और ये कह दिया कि पीटीआई तो नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करती नहीं है। ये वो तमाम लोग नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो नून लीग के अंदर रह चुके हैं, और ख़ास तौर पर शेख रशीद अहमद साहब चूँकि वो नून लीग के तरबियत याफ्ता हैं, लिहाजा जो नाजेबा ज़ुबान शेख रशीद अहमद साहब इस्तेमाल करते हैं वो नून लीग में रहने की तरबियत की वजह से ही है। और शहबाज गिल साहब का ये भी कहना था कि शेख रशीद अहमद साहब नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर, आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जो हैं शेख रशीद अहमद साहब ने कुछ अल्फाज अदा किए थे, नाजेबा अल्फाज, जिसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी चला था और उस मुकदमे पर उनको सज़ा भी हुई थी और वो फिर कुछ अरसा जेल में भी रहे थे। और शहबाज गिल साहब ने इसी वाक़े का हवाला देकर शेख रशीद अहमद साहब को माजी में की गई एक और नदामत की याद दिला दी कि जनाब तो इससे पहले भी यह कर दे रहे हो, तो जेल में भुगत चुके हो, हम पे किस चीज़ का इल्ज़ाम। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब ख़ुद ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं कंटेनर पर खड़े होकर, महमूद अचकज़ई साहब की जब उन्होंने नकल उतारनी थी तो वो पीटीआई का जो मफरल था वो सर पे ले लिया और उनको अपने आप को महमूद अचकज़ई डिपिक्ट करने की कोशिश की। फिर एक तकरीब के अंदर बिलावल साहिबा को बिलावल साहिबा कह दिया, बिलावल साहब कहने की बजाय, और फिर जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी। तो शहबाज गिल साहब का इस सवाल के जवाब में ये कहना था कि यार ये तो स्लिप ऑफ टंग थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी अब तमाम तर गलतियों की जिम्मेदारी शेख रशीद अहमद साहब पर डाल दी गई है, लेकिन ये कहानी नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक इंतशार की कैफियत है और उस इंतशार की कैफियत में पीटीआई को ऊपर अब आ चुका है बहुत ज़्यादा दबाव। और इस सारी सूरत हाल में जब हम एक जानिब तमाम तर ख़राबियों का ज़िम्मेदार करार देंगे नून लीग को, और दूसरी जानिब जो कुछ सर्वेज़ आ रहे होंगे और वो सर्वेज़ ये बता रहे होंगे कि जो बताया जा रहा है वो इनफैक्ट उसके बिल्कुल उलट सूरत हाल है। एक सर्वे और उस सर्वे के कुछ नताइज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये सर्वे किया है जनाब पाकिस्तान के सबसे मारूफ इदारे गैलप ने, और गैलप के इस सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। ना सिर्फ पॉपुलर लीडर हैं बल्कि आवाम आज भी जब वो इक़्तिदार में नहीं है और ताहयात नाअहली भुगत रहे हैं, लोगों की अक्सरियत का ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से बहुत बेहतर रही। हत्ता कि KPK में जब इस हवाले से सवाल पूछा गया मुख्तलिफ शहरियों से तो 51% 51% लोगों का ये कहना था कि वो नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से बहुत हद तक मुतमईन है। पंजाब के अंदर ये शरह थी 2018 में 35%, 2020 में 53% और 2 जनवरी 2022 में 58%, जबकि सिंध के अंदर ये शरह थी 2018 में 12%, फरवरी 2020 में 30% और जनवरी 2022 में 51%। यानी लोगों की एक अक्सरियत वक्त गुजरने के साथ साथ और मुख्तलिफ हुकूमतों के मुआज़ने के साथ साथ ये बात कहने पर मजबूर हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है वो सबसे बेहतर है। इसी सर्वे में इमरान खान साहब की कारकर्दगी का भी जिक्र किया गया। 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में जो जहाँ पे पीटीआई की ये दूसरी टर्म है गवर्नमेंट की, वहाँ पर सिर्फ 5% लोगों का ये मानना था कि वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी
کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ فروری 2022 میں 67% کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہے، جبکہ جنوری 2022 میں 44% افراد کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ پنجاب کے اندر دسمبر 18 میں 51% عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ فروری 20 میں 32% افراد عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہوئے اسی سوال پہ نظر آئے کہ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور جنوری 22 میں 33% افراد کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب کی جو کارکردگی کو جانچنے کا جو گراف ان کی حکومت کے آغاز میں یعنی 2018 کے اندر بنا تھا، وہ گراف اب دن بدن نیچے کی طرف ہی آ رہا ہے، اور یہی وہ ڈپکشن ہے جو بنیادی طور پر اس وقت پی ٹی آئی کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اور اس ماحول کے اندر ہونے والے جو فیصلے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آج ہی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حکومت کی بہت بڑی خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم بھی عائد کر دی جائے، اور آج ان کی عبوری ضمانت کو کینسل کروا کر ان کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، اور اسی لیے ایک جواز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ جو قومی اسمبلی کا آج کا آغاز ہونا تھا اجلاس کا، تو حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ اس اجلاس کی آڑ میں شہباز شریف صاحب عدالت کے اندر یہ درخواست کریں گے کہ چونکہ میں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، لہٰذا یہ جو فرد جرم عائد کرنے کی ان کا جو فارن فنڈنگ کیس جو منی لانڈرنگ کیس ہے، اس میں ان کے لیے جو التوا ہے وہ دیا جائے، اور اس ایک یہ قانونی نقطے سے بچنے کے لیے حکومت نے جو طلب کردہ اجلاس تھا نیشنل اسمبلی کا اس کو مؤخر کر دیا، لیکن جو مطلوبہ نتائج تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کیونکہ آج عدالت نے اس کارروائی کو مؤخر کر دیا، یعنی ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو مؤخر بھی کر دیا، اور ان کی جو عبوری ضمانت تھی اس میں توسیع بھی دے دی، یعنی یہاں پر بھی وہ خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب محسن بیگ صاحب والا معاملہ ہے، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ گرم ہے، اور محسن بیگ صاحب کو آج پیش کیا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور ان کو مزید 3 دن کے لیے ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا گیا۔ اور یہاں پر جو مناظر دیکھنے میں آئے واپسی پر، جب وہ پیشی کے بعد ان کو بٹھایا جا رہا تھا گاڑی میں، تو اس موقع پر کچھ سوال ہوا محسن بیگ صاحب سے، تو محسن بیگ صاحب کا یہ کہنا تھا اس کے جواب میں کہ آج جس حوالات کے اندر، جس جیل کے اندر میں بند ہوں، وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب اسی حوالات میں اس وقت کا حکمران موجود ہوگا۔ اور پھر محسن بیگ صاحب کو ان ریمارکس کے بعد دھکے مارتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ان کو لے جایا گیا۔ یعنی جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل منظرنامے کی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہیں۔ حکومت کی خواہشات اپنی جگہ پر، لیکن قانون کے کچھ اپنے معیارات ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، محسن بیگ صاحب کے لیے جو کیس ایک چلا تھا، اور ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے وہ درخواست لگی تھی جس کے اندر ان کے گھر پر چھاپے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو کل رات کو عمران خان صاحب نے ایک اجلاس کو طلب کیا، اور اس اجلاس میں بنیادی طور پر اسی معاملے کو طے کرنا تھا کہ یار کس طریقے سے محسن بیگ کو بہت اچھے طریقے سے کسا جائے، اس کو سکرو کیا جائے، اس کو ٹائٹ کیا جائے، اس کو باہر نہیں آنے دینا، اس کو رگڑا لگانا ہے۔ اچھا، اسی اجلاس کے اندر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز احمد نیازی صاحب کو بھی طلب کیا گیا، اور ان سے اس سارا مقدمہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں چلا تھا اس کے بارے میں ان سے بریفنگ لی گئی۔ جب ان کو بریفنگ لی گئی تو عمران خان صاحب کا یقینی طور پر اس بات سے تسلی نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے ہدایت کی کہ یہ جو سیشن جج صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کو بھی ذرا تنگ کیا جائے، ان کے خلاف بھی ذرا ہائی کورٹ کے اندر ایک شکایت تو درج کراؤ، کیونکہ فیصلے کو یا تو چیلنج کیا جائے گا، ادروائز جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے یا میرٹ سے ہٹ کر فیصلے کیا، تو اس کے لیے ایک کمپلینٹ ہے جو فائل کی جاتی ہے آفیشیلی متعلقہ صوبے کے یا متعلقہ علاقے کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے خلاف، چونکہ اسلام آباد ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے، لہٰذا متعلقہ جج صاحب کی جو شکایت ہے اس نے درج ہونا ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس معاملے میں نیاز احمد صاحب نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمپلینٹ کو اب فائل کرنا ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو سخت طریقے سے دیوار میں چنوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور اسی اجلاس کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا کہ آج ایک آرڈیننس کو تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے ایوان صدر، جس کے اندر جو پیکا لا ہے اس کو مزید سخت کرنے اور اس کے جو خلاف ورزی ہے یا اس کے جو قواعد ہیں ان کے منافی کسی بھی قسم کی سرگرمی اور خاص طور پر حکومت وقت کے اوپر تنقید کرنے کو جرم قرار دیا جائے گا، اور اس کی قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جس وقت آج سے 2 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 369 افراد کی ایک لسٹ آئی بی نے تیار کی ہے اور اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے کہ جناب ان لوگوں کو فوری طور پر اٹھانا ہے، لیکن چونکہ بیگسا والا کام کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا، وہ کنٹرول نہیں ہو پایا حکومت سے، لہٰذا اب ایک نیا آرڈیننس جاری کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس وقت لا منسٹری اس معاملے کو مکمل طور پر اجاگر کری ہے۔ اچھا، اس سارے صورتحال میں جب شہباز شریف صاحب والا معاملہ آتا ہے اور شہباز شریف صاحب کو آج بیل کی ایکسٹینشن میں مل جاتی ہے اور فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی جاتی ہے، تو شہباز شریف صاحب کی میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، اور اس گفتگو کے اندر شہباز شریف سے سوال ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اب تو سوال چونکہ اب اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے ان ہاؤس چینج کے آپشن کو اپنانا ہے اور ان ہاؤس چینج کے آپشن کی طرف جانا ہے، تو شہباز شریف صاحب سے سوال ہوا کہ جناب اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کب پیش کریں گے؟ تو شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جلد پیش کر دی جائے گی، اور اس کا جب جیسے ہی وقت آئے گا تو ہم تحریک عدم اعتماد کو پیش کر دیں گے۔ اور اس وقت جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بنیادی طور پر عوام کا تقاضا ہے، کیونکہ عوام اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا، یہ کہنا تھا کہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدمات ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں جعلی، کیونکہ انہوں نے صاف پانی کا حوالہ دینے کا جو مقدمات ہمارے اوپر بنتے ہیں جب وہ چلتے ہیں اور ان کا فیصلہ آتا ہے تو عمران خان کی طرف سے کیے گئے احتساب ڈرامے کے غبارے میں سے ہوا بھی نکل جاتی ہے اور ہماری بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب اس سارے سینیریو کے اندر آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی یقینی طور پر وہ منڈی بہاؤالدین کے اندر اپنے جلسے سے خطاب کر رہے ہوں گے، لیکن مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو رہا، اور کل ہی بلکہ اہم ترین 6 عہدیداروں نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیا اور سندھ کے صوبائی صدر علی زیدی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر اندرونی خلفشار اور پی ٹی آئی کے اندر چلنے والی جو اقتدار کی تگ و دو ہے اس کی جانب اشارہ کیا۔ اب اس ساری صورتحال میں جب شہباز گل صاحب جیسا راک سٹار جو عمران خان صاحب کے نزدیک اس وقت بہت ہی بریلینٹ قسم کا رول پلے کر رہے ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کو اور ٹویٹر کو جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ان کے نزدیک ایک بہت قابل فخر بات ہے، اور چونکہ وہ تمام لوگ جو اپوزیشن کو یا میڈیا کو ٹف ٹائم دیں گے وہ عمران صاحب کے فیورٹ ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے کل جس طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب کو جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں سٹنگ کیبنٹ کے اندر موجود ہیں، عمران خان صاحب کے جو قصیدے پڑھنے میں ان کا ثانی نہیں ہے، ان کو جس طریقے سے پکڑ کے انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے بالکل یوں مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا اور ان کو ٹرینڈ قرار دے دیا، تو اس کا یہ مطلب میری نظر میں یہ مطلب ہے کہ اب وفاقی کابینہ میں شیخ رشید احمد صاحب کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، کیونکہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کچھ نئے وزراء کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ وزراء کی وزارتوں کو چینج کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا دل جو ہے وہ اب شیخ رشید صاحب کے لیے بھی بھر چکا ہے اور بہت جلد ان کے اب چل چلاؤ کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ یہ جو اشارہ ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے، یہ جو انہوں نے ٹریلر چلایا ہے، یہ بنیادی طور پر شیخ رشید صاحب کے لیے ایک اشارہ ہے کہ پیک اپ کریں اپنا سامان، وزارت داخلہ کے دروز خالی کریں اور اب لال حویلی پہ بیٹھ کر نئے سرے سے اپنی پالیٹکس کا آغاز کریں، کیونکہ یہ اب جو ان کا
جو وزارت کا دور ہے یہ کچھ زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اشارہ تو یہی ہے، اب شیخ رشید صاحب کو چونکہ یہ اشاروں کی زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب اپنے بچاؤ کے لیے وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔